अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज, मेरे साथ वसीम मलिक है और आप देख रहे हैं फ्रॉम कोर्टरूम नंबर 1। आज तारीख है 11 मार्च 2025। पाकिस्तान में दहशतगर्दी हर गुजरते दिन के साथ बदकिस्मती से खौफनाक हद तक बढ़ती जा रही है। आए दिन एक ऐसा वाकया होता है जो पिछले वाकये से ज़्यादा खौफनाक होता है, लेकिन बज़ाहिर रियासत की पॉलिसी कुछ और है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब एक मरतबा अदालतें फतह कर ली गई, तो उसके बाद भी सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक मुकदमे को चलाया जा रहा है, जिसका कहीं ना कहीं ताल्लुक दहशतगर्दी के साथ, बल्कि बराह रास्त ताल्लुक दहशतगर्दी के साथ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आईनी बेंच कर क्या रहा है, तरजीहात रियासत की क्या है, और दहशतगर्दी के मामले पर पाकिस्तान क्या कहाँ स्टैंड कर रहा है, और आइंदा आने वाले दिनों में सूरत हाल मजीद क्या हो सकती है। आज के दिन में एक खौफनाक वाकया भी हुआ, उससे मुतालिक भी मैं और वसीम इसी FCR के एपिसोड में आपके सामने तफसीलात रखेंगे। तो वसीम, हमने देखा अकोड़ा खटक का धमाका हुआ, बहुत खौफनाक था। फिर बनू का वाकया हुआ तो वो उससे भी ज़्यादा खौफनाक था। लेकिन हमारे इदारों ने बनू के वाकये पे कई जाने, दर्जनों जाने जो है वो ज़ाया हो जाने के बाद भी ये कहा कि कामयाब ऑपरेशन हुआ और नाकाम बना दिया गया हमले को। और आज बलूचिस्तान से एक और खौफनाक हमले की जो है वो इतलात हैं। अभी प्री मेच्योर है, डेवलपिंग स्टोरी है, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ कंफर्मेशन नहीं हुई, लेकिन BLA जो कि एक दहशतगर्द ग्रुप है बलूचिस्तान के अंदर, सेपरेटिस्ट ग्रुप है, उनकी जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी हुई जिसमें उन्होंने दावा किया कि कई सौ जो है वो शहरी जो ट्रेन में सवार थे जाफर एक्सप्रेस में, उनको उन्होंने यरगमाल बना लिया। ये खौफनाक किस्म की इतलात है। लेकिन जब दूसरी जानिब हम देखते हैं तो इस्लामाबाद में ये पेश किया जाता है कि सब हरा हरा है, सब साफ है, हुकूमत की मेन प्रायोरिटी दहशतगर्दी की बजाय इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। ये किस तरफ को जा रहे हैं हम? देखिए, अमलन हम इस पे मुतादिद मरतबा बात कर चुके हैं। बहुत सारे सहाफ़ी जो इन इलाकों में ग्राउंड से रिपोर्ट करते हैं, अगर आप उनके साथ बैठें और जब वो आपको हक़ाइक़ बताते हैं दहशतगर्दी के हवाले से, तो इंसान कुछ लम्हों के लिए खौफ में मुब्तला हो जाता है। मुझे आप एक बात बताइए कि KPK के कई इलाकों में गवर्नमेंट की रेट नहीं है। हाँ। बलूचिस्तान पूरा का पूरा वहाँ आपकी रियासत की रेट नहीं है। वहाँ चाहे सिक्योरिटी फोर्सेज हों या मुसल्लह अफवाज हों, वो रात के वक्त मगरिब के बाद अपनी चौकियों से बाहर नहीं निकल सकते। उनकी कैपेसिटी या कंडीशन नहीं रही। आज तो दिन दहाड़े वाकये दिन की दहाड़े इतलात और है। आज जो एक इंतहाई खौफनाक वाक़या पेश आया कि अब सैकड़ों जो ट्रेन है, ऑब्वियस है, उसमें बड़ी तादाद में मुसाफिर जो है वो सफ़र करते हैं, तो वो उनकी जो ट्रेन है वो रोक ली गई है, बल्कि यरगमाल बना ली गई है, अगवा कर लिया गया है। तो जाफिर एक्सप्रेस के हवाले से जो ये BLA है, उनका एक पैम्फलेट था जिसमें उन्होंने ये ज़िम्मेदारी कबूल की है। उसमें वो बताते हैं कि जाफिर एक्सप्रेस पर कब्ज़ा ऑपरेशन हुआ तो तमाम यरगमाली हलाक किए जाएंगे। यानी उन्होंने वार्निंग भी दे दी है, थ्रेट भी दे दी है, धमकी दे दी है। वो कहते हैं बलोच लिबरेशन आर्मी के कर्मचारियों ने बुलान के इलाके धादड़ में मशकाफ के मकाम पर एक मुनज़्ज़म कार्रवाई के दौरान रेलवे ट्रैक को धमाके से तबाह करके जाफिर एक्सप्रेस को रोक लिया है। कर्मचारियों ने तेज़ी से ट्रेन पर कब्जा जमाते हुए तमाम मुसाफिरों को यरगमाल बना लिया है। BLA ये वाज़ेह वार्निंग जारी करती है कि अगर काबिज़ फ़ौज की तरफ से कोई भी ऑपरेशन किया गया तो इसके संगीन नताइज बरामद होंगे और तमाम सैकड़ों यरगमालियों को हलाक कर दिया जाएगा, जिसका ज़िम्मेदार काबिज़ फ़ौज होगी। ये ऑपरेशन BLA के मजीद ब्रिगेड, STOS और फतह स्क्वाड के खसूसी सरमचार मुश्तरका तौर पर सर अंजाम दे रहे हैं और किसी भी किस्म की फ़ौजी चढ़ाई की सूरत में सख्त जवाबी कार्रवाई होगी। जाफिर एक्सप्रेस पर कब्ज़े के दौरान अब तक 6 फ़ौजी एहलकार हलाक और सैकड़ों मुसाफिर हिरासत में लिए गए हैं, जिसकी ज़िम्मेदारी हमारी तंजीम BLA कबूल करती है। अब ये भी इंतहाई अफसोसनाक है कि जो ये क्लेम कर रहे हैं कि पाक फ़ौज के जो 6 एहलकार हैं वो शहीद कर दिए गए हैं, लेकिन अभी कोई ऑफिशियल सोर्सेज से कंफर्मेशन नहीं है। हुकूमत का ये दावा है वसीम के जाफर एक्सप्रेस के रास्ते में जब वो पेशावर की तरफ मूव करी थी तो उस पर हमला ज़रूर हुआ है, बलूचिस्तान फायरिंग की हुकूमत गई के जो है। तर्जुमान है उनकी जानिब से जो उनका अलामिया आया है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। शाहिद रिंद हैं, ये गालबन सहाफ़ी भी रहे हैं और आजकल बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान हैं। वो कहते हैं कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस पर गडालर और पेरू कंदी के दरमियान शदीद फायरिंग की इतलात है। CB अस्पताल में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। एम्बुलेंसेस जाए वकुआ की जानिब रवाना कर दी गई हैं। पहाड़ी और दुश्वार गुजार रास्ता होने के बायस
جائے وقوع تک رسائی میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ محکمہ ریلوے کی جانب سے امدادی ٹرین جائے وقوع پر روانہ کر دی گئی ہے۔ سیکیورٹی فورسز مذکورہ علاقے کی جانب روانہ ہیں۔ واقعے کی نوعیت اور ممکنہ دہشت گردی کے پہلوؤں کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق واقعہ دہشت گردی کا شاخسانہ ہو سکتا ہے۔ تحقیقات جاری ہیں۔ حکومت بلوچستان کی جانب سے ہنگامی اقدامات کی ہدایت، تمام ادارے متحرک ہیں۔ عوام سے پرامن رہنے اور افواہوں پر کان نہ دھرنے کی اپیل ہے۔ تو اب یہ تو اس بات کی حقیقت ہے کہ کوئی نہ کوئی واقعہ تو ہوا ہے اور کوئی بڑے پیمانے پر واقعہ ہوا ہے، اور ہمیں اس وقت دعا یہ کرنی چاہیے کہ وہ جو کیونکہ جس طرح سے بلوچستان میں واقعات آتے ہیں کہ آئیڈینٹیکل وہ آئیڈینٹی چیک کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے گلے تک کاٹ دیتے ہیں۔ اور اب اس جعفر ایکسپریس میں کون لوگ بیٹھے ہیں، کتنے لوگ سوار ہیں اس میں، ان کی صحت سلامتی اور خیر و عافیت سے واپسی کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے، اور دیکھنا یہ ہے کہ اب ریاست پاکستان اس سارے معاملے میں کیا رسپونڈ کرتی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی مذمت وسیم کر دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس قسم کے جو حملے کرنے والے ہیں، اس قسم کے درندے، ان کی رعایت جو ہے وہ اس کے مستحق نہیں ہے۔ مذمتیں تو وسیم وہ کرتے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ بلوچستان کے حالات ایک ایس ایچ او کی مار ہے۔ تو مذمت کرنے کی بجائے یہاں اسلام آباد کے کسی تھانے سے ایک ایس ایچ او بلوچستان اشفاق وڑائچ کو بھیجنے کافی کمپیٹنٹ ہیں، کسی بھی تھانے سے ایک ایس ایچ او بھیج دے۔ تو بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ریاست کی پرائرٹیز یہی ہیں کہ محسن نقوی جیسے صرف کیا ہے کہ کسی کے بہت زیادہ پسندیدہ ہیں، کسی سے بہت زیادہ تعلق ہے، تو اس وقت وزارت داخلہ پہ بٹھا دیے گئے ہیں، اور کمپیٹنس اور قابلیت میں یہی ہے کہ 40 دن میں ایک فلائی اوور بنا لیتے ہیں، ایک ایسا انڈر پاس بنا لیتے ہیں کہ جو چوتھے دن بیٹھ جاتا ہے، ایک ایسی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ بناتے ہیں کہ جس سے اسلام آباد کا جتنا بھی وہ ٹریفک کا نظام ہے وہ درم برم ہو جاتا ہے۔ کرکٹ ٹیم میں اتنی اچھی سرجری کرتے ہیں کہ اس کے بعد کرکٹ ٹیم کی حالت ہی بیٹھ جاتی ہے۔ اور آئی پی ایل ایسا کرواتے ہیں کہ ہم میزبان ہوتے ہیں لیکن آئی پی ایل نہیں، سوری چیمپئن ٹرافی، اور اس میں جو فائنل تقریب ہوتی ہے اس میں ہمیں مدعو نہیں کیا جاتا۔ بہرحال اب صورتحال کچھ یہ ہے کہ ایک جانب یہ دہشت گردی کے واقعات ہیں جن میں بدقسمتی ہماری یہ ہمارے ملک کی کہ جب بھی کوئی انٹرنیشنل ڈائنامکس خراب ہوتے ہیں تو ہمارا ملک اس کو سفر کرتا ہے۔ ویسے پچھلے ہفتے جو گلوبل ٹیررزم انڈیکس جاری ہوتی ہے ہر سال، اس کی جانب سے جو پاکستان کی رینکنگ ہے وہ دوسرے نمبر پر کر دی گئی ہے۔ پاکستان دہشت گردی سے متاثرہ دنیا بھر میں دوسرا بدترین ملک ہے، اور پاکستان کے اندر بڑھتے ہوئے دہشت گردی کے واقعات میں BLA کو ہی سر فہرست رکھا گیا۔ سال 2024 کے جو سب سے ڈیڈلیسٹ ٹیررسٹ اٹیک تھا پاکستان میں، وہ بھی BLA نے ہی کیا تھا، اور وہ کوئٹہ، وہ بلوچستان میں ہی ایک ریلوے اسٹیشن کے اوپر حملہ تھا جہاں پر 25 شہری جو ہے وہ اپنی جان سے گئے تھے۔ اور اب آج دوبارہ جو اطلاعات آ رہی ہیں ان میں خدا کرے کہ کسی بہتری کی طرف نکلے اور وہ نہ ہو جو دھمکی لگائی جا رہی ہے، اور وہ حقیقت بھی نہ ہو، کہیں فائرنگ ہی کا واقعہ ہو، کیونکہ جو ویسے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے جو سیکیورٹی کے ایشوز پہ کچھ ماہرین ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ BLA نے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو مضبوط کرنا شروع کر دیا، اور وہ اس طرح سے کرنا شروع کر دیا کہ وہ پہلے راستے میں روک کے گاڑیاں روک کر جن واقعات کے آپ طرف اشارہ کر رہے تھے، ID کارڈ چیک کر کے، کہیں کسی کا پنجاب کا ID کارڈ ہے تو گلے تک انہوں نے کاٹے، اس قسم کی جو ہے وہ واقعات ہوئے۔ اس کے بعد یہ بھی ان کے حالات ہیں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ پہلے یہاں سے پھر جو دور دراز علاقے تھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے بلوچستان کے دشوار علاقے ہیں، آج تک اس کو ڈیولپ تو کیا نہیں گیا، تو کسی کی رسائی ہے نہیں، وہ مضبوط ہوتے جا رہے ہیں۔ کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ تاثر شاید پیدا کر رہے ہیں کہ وہ مضبوط ہوتے جا رہے ہیں، وہ اصل میں مضبوط ہے نہیں، اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ رٹ نہیں ہے بلوچستان میں۔ خدا نہ کرے ایسا ہو، خدا نہ کرے کہ ہم جھوٹ کہہ رہے ہوں، خدا کرے کہ بلوچستان میں رٹ ہو، خدا کرے کہ KPK میں رٹ ہو، خدا کرے ملک میں کوئی نو گو ایریا نہ ہو، ہماری کوئی پاک فوج کا جوان جو ہے وہ دہشت گردوں سے لڑتے لڑتے شہید نہ ہو، وہ جامِ شہادت نوش نہ کرے۔ لیکن المیہ یہ ہے، بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ شاید اس ملک کی سب سے بڑی دہشت گرد جماعت ہے، اور پوری ریاست کی جو توانائیاں ہیں وہ اس کو روکنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کا وجود مٹانے کے لیے لگی ہوئی ہیں۔ اور جب آپ خفیہ ایجنسیاں جو ہیں، ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، دہشت گردی میرے خیال میں سب سے زیادہ روکنے کے لیے یہ کمبیٹ آپریشنز اور یہ سیکنڈری چیزیں ہوتی ہیں۔ جو سب سے پہلی پرائمری چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ آپ کی انٹل کتنی مضبوط ہے، آپ کی جو ایجنسیز ہیں وہ گراؤنڈ پہ کس طرح سے کام کر رہی ہیں۔
تو جب آپ ان انٹیلیجنس ایجنسیز کو پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ورکرز ہوں, موجودہ رجیم کے خلاف بولنے ویسے والے یہ کوئی صرف پی پاکستان ٹی آئی کے نہیں شہری ہے, ہوں, سنیں نا, موجودہ رجیم کے خلاف بولنے والے کوئی پاکستان کے شہری ہوں, اس ملک کے ایم این ایز ہوں, ایم پی ایز ہوں, بلوچستان سے چھوٹی جو قوم پرست جماعتیں ہیں وہ ہوں, جو کے پی کے ہے وہاں پر اگر پی کوئی ٹی ایم شخصی ہے. آزادی کے حوالے سے بات کرنے والا ہے وہ ہو, تو آپ اپنی تمام تر توانائیاں اس طرف لگائیں گے تو پھر ایک ویکیوم پیدا ہوگا, پھر وہ جو ایک اسپیس پیدا ہوگی تو اس میں یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز جو ہیں وہ اپنے پنجے مضبوط کریں گی, اور پھر خدا نہ خواستہ آئے روز اسی طرح کے واقعات جو ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گے. جیسے آج یہ ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے, ابھی تک کنفرمیشن اس کی نہیں آئی, خدا کرے کہ ایسا نہ ہو, خدا کرے کہ کچھ بہتری ہو, مگر جس طرح سے اکوڑا کھٹک ہو یا آئے روز چوکیوں پر ہمارے پاک فوج کے جو جوان ہیں وہ جام شہادت نوش کرتے ہیں, تو اس طرح کی صورتحال نہ بنے. بہرحال ہماری ریاستی, ہم کیونکہ دہشت گردی کے واقعات تو ہیں, معصوم جانیں بھی اس میں جو ہے وہ ضائع ہوتی ہیں, لیکن ہماری ریاستی جو کچھ ان کی ترجیحات ہیں وہ کیا ہیں؟ سپریم کورٹ آف پاکستان, یوں تو ہماری اعلیٰ عدالتوں کے اندر چلتے ہوئے مقدمات یا اب وہاں پر ہونے والی ڈیولپمنٹس اتنی ریلیونٹ ہو گئی ہیں کہ کسی کا بھی ان میں انٹرسٹ نہیں ہے. ہم سب کو پتہ ہے کہ سارے اداروں کو کیپچر کس نے کر لیا ہے, جن کا کام ملک کی سرحدوں کی یا ملک کے دفاع کرنا ہے, وہ جب یہی سب کرنے لگیں گے تو بدقسمتی ہے ہماری, لیکن ہمیں اس قسم کی جو ہے وہ بدقسمت اطلاعات آتی رہتی ہے. تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں سویلینز کے فوجی عدالتوں سے متعلق جو یہ ٹرائل کا مقدمہ ہے یہ چل رہا ہے, اور وسیم نے جیسے آپ کو بتایا کہ توانائیاں ساری ان کی چل رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ کیپچر کرنے کے اوپر. تو وہ اسی لیے کیونکہ آپ نے ٹوٹل جو اپنی ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فوکس شفٹ کیا ہوا ہے, وہ یہی کیا ہوا ہے کہ بس ایک جماعت ختم ہو, ایک جماعت ختم کرتے کرتے آپ ملک کو کس طرف لے جا رہے ہیں. تو سپریم کورٹ میں جو سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل سے متعلق مقدمہ ہے اس میں ایک آئینی بینچ بنایا گیا 26ویں ترمیم کے نتیجے میں. اب وہاں پر ایک ہمیں آئے روز ایک نئی مثال دیکھنے کو ملتی ہے. ہم نے نہیں دیکھا تھا کہ وہ 26ویں ترمیم کے تحت بننے والا آئینی بینچ جس کو آپ نے جلد مقدمات کے لیے بنایا تھا, وہ پچھلے 3 مہینے سے ایک ہی مقدمے کی سماعت کیے جا رہا ہے, اور اس مقدمے کے اندر چلیں جو دوسری جانب کے وکیل تھے, یعنی جو مرکزی کیس میں وکیل تھے پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان کے, اس کے علاوہ جو جن سویلینز کو فوجی عدالتوں میں سزائیں دی گئی ان کے وکلا, ان کے دلائل تو ہو گئے مکمل. آپ نے ان کو 1 دن کا وقت دیا, کسی کو 2 دن کا وقت دیا, چلے ہفتہ دے دیا, لیکن اب دوبارہ سے جو فوج کے وکیل ہیں, وزارت دفاع کے وکیل ہیں خواجہ حارث, ان کو ری آرگیو کرنے کا وقت دے دیا گیا جو پہلے کبھی بھی نہیں ہوا. اور اب وہ دوبارہ سے اس کیس کو جب آرگیو کر رہے ہیں تو وسیم وہ برہم بھی ہو رہے ہیں, وہ خود بھی آفینڈ ہو رہے ہیں, کیونکہ ایک غلط چیز کو ڈیفینڈ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, اور اس میں جب آپ کا دماغ اور آپ کا دل ایک جگہ پر نہ ہو تو پھر آپ کو زیادہ مسائل ہوتے ہیں کہ آپ نے اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے. تو پھر تو آج مجبوری کیا ہے, کوئی وجہ کیا تھی؟ دیکھیں ہم اس ملک میں ہر شخص کی مجبوری ہم ہے, شاید یہ کہتے ہیں کہ دماغ و دل نہ ہو, یہ وہ خود بھی کہتے ہیں. وہ پھیپھڑوں کا زور لگا کے اپنی پوری کوشش کر کے فوجی عدالتوں کو لیگلائز اور نارملائز کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. آپ نے یہ بات حقیقت کہی ہے کہ جب جواب نہیں ہوتا, ورنہ یہی خواجہ حارث صاحب تھے, ملک کے نامور وکلا میں ان کا شمار ہوتا ہے, آئینی ماہر ہیں, کبھی کمرہ عدالت میں اوفینڈ نہیں ہوئے, ہمیشہ کمپوزڈ رہے, کبھی غصہ نہیں کیا, بڑے زبردست طریقے سے دلائل دیتے تھے. فوجی عدالتوں کا کیس اٹھا کے دیکھ لے, متعدد ایسے سوالات ہیں جو جب یہ پہلی مرتبہ 22 سے 24 سماعتوں میں انہوں نے دلائل دیے تھے تو درجنوں ایسے سوال ہیں جن کے جواب آئینی بینچ کو نہیں دے سکے. آئینی بینچ بھی وہ جو 26ویں آئینی ترمیم کے تناظر میں بنا ہوا ہے, اور اس کے بعد پھر آج اپنا ٹیمپر لوز کر گئے اور جسٹس جمال مندوخیل کو ڈانٹ بھی پلا دی, کھری کھری بھی سنا دی. تو میرے خیال میں وکلا جو ہے نا ہمارے, اب وہ اپنے کلائنٹس کا اثر لینے لگ گئے ہیں. تو وہ جن کے وکیل ہیں تو یہ غصہ تو بہت چھوٹی چیز ہے, آپ شکر ادا کریں کہ انہوں نے صرف غصہ کیا اور فوراً ہی انہوں نے جس سے جمال مندوخیل کو یہ نہیں کہہ دیا کہ آپ بینچ سے اٹھ جائیں. نہیں, انہوں نے یہ بھی نہیں کہہ دیا کہ اگر مجھ سے کوئی ایسا سوال کرے گا تو وہ آئینی بینچ میں مزید نہیں رہے گا. ایگزیکٹلی, تو یہ وہ کر بھی سکتے ہیں, خیر ان کا اختیار بھی ہے. بہرحال سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو یہ چلتا ہوا مقدمہ ہے, بدقسمتی یہ ہے کہ اس مقدمے کے اندر ہر طرح کا زور لگایا جا رہا ہے کہ کسی طرح سے سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل جو ہے اس کی توثیق دی جا سکے. ہمارے بہت سارے ساتھی, وسیم میں کہیں پہ پڑھ رہی تھی کہ مجھے کسی نے کہا کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ توثیق جو ہے وہ آئینی بینچ کر دے گا سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کی, جبکہ باقی جو ہمارے مختلف صحافی دوست ہیں ہمارے ساتھ سپریم کورٹ کور کرتے ہیں, ان کا خیال اس کے برعکس ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آئینی بینچ سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل جو ہے اس کی اجازت نہیں دے گا. تو میرا دماغ جو ہے وہ واپس جاتا ہے اس ساری ہسٹری میں جو پچھلے کچھ ماہ میں ہوئی. ہم بہت پیچھے نہیں جاتے. آپ نے 26ویں ترمیم کی, اس کی بنیاد یہی تھی کہ سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل سے متعلق مقدمہ بھی ایک وجہ تھی. یہ بھی وجہ تھی کہ عدلیہ جو ہے وہ آزاد نہ ہو اور عدلیہ کے اندر ہمارا ہولڈ ہو. تو بہرحال جس وجہ سے, جس مقصد کے لیے بینچ بنایا گیا وہ تو وہ پورا کرے گا, لیکن کمنگ بیک ٹو دا میرٹ آف دا کیس, مسئلہ کیا ہے اس مقدمے کے اندر
کہ سپریم کورٹ کے اس آئینی بینچ کے سامنے جب جواد خواجہ کے وکیل خواجہ احمد حسین نے دلائل دیے، جب سلمان اکرم راجہ نے دلائل دیے، جب عزیر بھنڈاری نے دلائل دیے، حامد خان نے دلائل دیے اور پھر اینڈ پہ فیصل صدیقی نے راستہ بھی دکھایا، تو ان تمام تر وکلا کے دلائل کے بعد اب بینچ کے پاس راستہ نہیں ہے کہ وہ کیسے یہ کہیں کہ جسٹس منیب اختر کا ججمنٹ ٹھیک نہیں تھا، وہ کیسے یہ کہیں کہ سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہو سکتا کیونکہ ہمیں پوری دنیا کا بھی پریشر ہے، وہ کیسے یہ کہیں کہ سویلینز کا خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے چند لوگوں کو پک اینڈ چوز کر کے فوجی عدالتوں میں لے جانا کہاں کا انصاف تھا۔ تو اب جب ان کو راستہ نہیں مل رہا تو وہ خواجہ حارث کو کھل کے ٹائم دے رہے ہیں کہ آپ راستہ انہیں مل چکا ہے، خواجہ حارث صاحب کو انکار نہیں کر سکتے، کیپیسٹی اتنی نہیں ہے وہ جن کی وکالت کر رہے ہیں۔ راستہ فیصل صدیقی صاحب دے کے گئے تھے، فوجی عدالتوں سے متعلق جو انہوں نے اپنے دلائل دیے اور بہت ہی کم ٹائم سپین کے لیے انہوں نے جو کنکلوژن دیا وہ فرما کے گئے تھے کہ آپ آرمی ایکٹ کے وہ سیکشنز جن میں ڈی سیکشن اور اس کے سب سیکشنز ہیں جو سویلینز کو فوجی عدالتوں میں ٹرائل کرنے کی اجازت دیتی ہیں، آپ انہیں بحال کر دیں، ان 105 لوگوں کے فوجی ٹرائل کو پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ڈکلیئر کر دیں، یعنی سیکشنز بھی بحال، قانون بھی بحال، ان 105 لوگوں کا ٹرائل مٹی پاؤ، جو کچھ ہوا آپ اس کو ریورس نہیں کر سکتے۔ تو جب یہ دو فیصلے آئے ہیں نا تو یہ آپ کی اپیل الاؤ ہونے کا فیصلہ ہے، دونوں پریئرز جو وزارت دفاع کی ہیں وہ الاؤ ہونے کا فیصلہ ہے۔ اس ملک کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کی 100% اس میں جیت ہے، یعنی 23 اکتوبر 2023 کا فیصلہ کیا تھا؟ قانون کا لدم، قانون کی وہ سیکشن اور 105 لوگوں کا ٹرائل نہیں ہو سکتا، 105 لوگوں کا ٹرائل بھی اور قانون بھی، دونوں چیزیں انہیں مل جائیں گی۔ مزید انہوں نے کہا کہ آپ مستقبل میں تھوڑا سا مشکل بنا دیجئے، اس کی آئینی تشریح کر دیجئے۔ مستقبل میں وسیم وہ مشکل نہیں ہوگا میری نظر میں، وہ باقاعدہ ایک طریقہ کار ہوگا اور پھر آئندہ وہ طریقہ کار کے مطابق چلیں گے اور وہ عدالتوں سے کلعدم بھی نہیں ہوگا، جو کہ بڑے اس میں چانسز ہیں کہ ہونے جا رہا ہے۔ اگر یہ ہوا تو پھر پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی شہریوں کے دروازے پر دستخط دے رہا ہوگا یہ فوجی ٹرائل، اور اس کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کیا جاتا رہے گا۔ بہرحال دیکھنا ہے کیونکہ یہ جو اس کیس کا فیصلہ ہے وسیم، میرے خیال میں آپ کے پاس کوئی ٹویٹ ہے جو خاصی اہم ہے۔ میں یہ دیکھ رہی تھی کہ جو ٹرین کے اندر اب سرکاری جو حکام ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ 400 جو افراد تھے وہ سوار تھے، جو کہ زیادہ خوفناک بات ہے، فگر ان کا ابھی تک آیا ہے جو ریلوے حکام ہے ان کی جانب سے۔ یہ کس کی جانب سے فگر؟ ریلوے حکام کا کہنا ہے کہ جو ٹرین کے اوپر جو لوگ سوار تھے ان میں وہ 400 لوگ سوار تھے، ان میں زیادہ تر سرکاری ملازمین ہیں، اور یہ زیادہ خوفناک بات ہے۔ اس وجہ سے میں نے سوچا کہ وہ میں اس کا ایک مرتبہ دیکھ لوں۔ بہرحال ابھی یہ یہاں تک کی کنفرمیشن تو ہے، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ٹرین ڈرائیور ہے وہ زخمی ہے، جبکہ دوسری جانب سے جو دعویٰ آیا ہے وہ کچھ اور ہے، اور خدا کرے کہ وہ دعویٰ درست نہ ہو، اور وہاں پر جو سیکیورٹی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ علاقے کو حصار میں بھی لیا ہوا ہے اور کوشش بھی کی جا رہی ہے، اسی وجہ سے اس قسم کا اعلامیہ بھی آیا تھا۔ بہرحال سپریم کورٹ میں وسیم جو چلتا ہوا مقدمہ ہے یہ اس بات کی شنید بھی ہے کہ ملک کے اندر دہشت گردی کے واقعات بڑھ رہے ہیں۔ آپ نے اس سے پہلے جب دہشت گردوں کو فوجی عدالتوں میں ٹرائی کرنا تھا تو آپ آئینی ترمیم لے کر آئے تھے، اور یہ وہ آرگیومنٹ ہے جس پر آئینی بینچ کے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا کہ اب آپ سویلینز کو بغیر کسی ترمیم کے کیسے لے گئے۔ تو فیصل صدیقی صاحب کے جن دلائل کی آپ بات کر رہے ہیں، مجھے یہ لگتا ہے کہ فیصل صدیقی کے وہ جو دلائل ہے وہ راستہ بھی دے رہے ہیں، اور مستقبل کے لیے چاہے عمران خان کا فوجی ٹرائل کرنا ہو، کیونکہ جس قسم کے آپ کو پتہ حالات بن رہے ہیں، اگر یہ ون ون سچویشن ہی رہی ساری جانب سے، اور اسی طرح سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنی اندرونی لڑائیوں میں لگی رہی، عمران خان کا فوجی ٹرائل ہو، ان 105 لوگوں کا فوجی ٹرائل ہو، پی ٹی آئی بین ہو، اس ملک کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ وہ چیز نہیں ہے جو کرنی ہے آپ نے۔ طاقت کے زور پر، زور زبردستی اور خوف کے زور پر آپ زیادہ دیر حکومت نہیں کر سکتے۔ بہرحال اب کوشش تو مکمل کی جا رہی ہے ہر طرح سے کیپچر کرنے کی۔ گزشتہ روز آپ نے دیکھا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں کیا ہوا، اب کتنا عرصہ آپ اس قسم کے نظام کو چلا سکتے ہیں، یہ بڑا سوال ہے، اور پھر وہ بھی تب جب آپ کو اس قسم کے چیلنجز ہوں، جب آپ کا ڈالر کا ریٹ دوبارہ سے 300 عبور کر رہا ہو، اور آپ کو IMF کی جانب سے بھی ریگولیشنز ہوں، آپ کے اکنامک سٹرینز ہوں، آپ کے ملک میں امن و امان کی صورتحال ہو، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تو ایسے خراب ہے ہی، لیکن رول آف لا کہیں ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا، آپ نے عدالتوں کو کیپچر کر رکھا ہے، تو پھر ترجیحات طے کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں یہ فوجی ٹرائل کی ہم بات کر رہے ہیں، وہیں پر دہشت گردی کے واقعات جو کہ اس سے لنک کرتے ہیں ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، تو یہ وقت ہے کہ سب اپنی پریورٹیز کو درست کر لیں۔ مجھے اور وسیم ملک کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ اب تو فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔